नहमदुहु नस्तईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। अब आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ओके जनाब, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर इस दौरान किसी ने ज्वाइन कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कल हमने आयत जो थी वो हमने अल्लाह माहू शदीदुल कुव्वा इसके बारे में बात की थी। और थोड़ा सा मैंने आपको ज़ू मिर्रतिन का बस बिल्कुल लाइटली सा टच दिया था। आज हम ज़ू मिर्रतिन फस्तवा से लेकर इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि हम 10 आयत मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ओके, मैं आपको सबसे पहले ज़ू मिर्रतिन का इनिशियल जो पहला मायने है वो बताती हूँ, फिर उसके बाद सेकेंडरी मायने को समझ। ज़ू मिर्रतिन कहते हैं ऐसा जो जो रखता है। ज़ू कहते हैं ना, ज़ू ज़ू मायनी रखने वाली बात। ये वो वाला ज़ू है, ठीक है। हम उर्दू में नहीं कहते ज़ू मायनी बातें, जो मायनी के साथ जो की जाती है बात, वो ठीक है। द पोजेसर ज़ू मिर्रतिन, ऐसा बंदा जो ऐसी ऐसी चीज जो अपने अंदर रखती है। जू मैंने कि अपने अंदर रखती है। मिर्रा, अब मिर्रा को हम पढ़ेंगे। मिर्रा क्या है? मिर्रा मैंने आपको कहा था कि ऐसी खूबसूरत आपके अंदर स्किल हो, ऐसी कोई आपके अंदर एक ऐसा आपके अंदर एक क्या उसे स्किल को हम क्या कहते हैं, हुनर। आपके अंदर एक ऐसा हुनर हो कि आप कोई किसी भी चीज को खूबसूरत तरीके के साथ बांधते हैं, ठीक है। इसकी उन्होंने एक रिफ्लेक्शन जो है, एक मुफस्सिरीन के हिसाब से एक रिफ्लेक्शन रोप की आती है, वही रस्सी की बात जो बार बार दोहराई जा रही है। एक ऐसी रस्सी जो आप उसको आप खूबसूरत तरीके से नॉट्स दो और वो ऐसी नॉट्सों के वो उसकी मजबूती बना दे, ठीक है। वैसे जब आप एक सिंगल रोप लेते हैं तो उसमें भी मजबूती होती है, लेकिन अगर आप उसको मजीद इस तरीके के साथ ट्विस्ट करते हैं, टाई अप करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी एक तो खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है और उसकी मजबूती में भी इजाफा हो जाता है। तो ऐसी चीज जो अपने अंदर खूबसूरती रखती है और मजबूती रखती है, रोप के साथ आप अगर इसको एफिलिएट करें तो वो जू मिर्रा कहलाती है, मिर्रा कहलाती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम नहीं कहते हैं कि इस काम को, इस प्रोजेक्ट को जरा खूबसूरत तरीके से टाई अप करो, तो वो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके के साथ टाई अप करते हैं, तो दैट टाइंग अप प्रोसीजर इज कॉल्ड मिरर, ठीक। इसके साथ साथ ऐसा चीज मतलब यानी कि काम ऐसा हो कि जो 100% हो। देखिए, परफेक्शन तो तब आती है ना जब आप उस काम को, उस चीज को 100% करते हैं। अगर 70% करेंगे, 80% करेंगे तो क्या होगा? वो काम मतलब उसमें एक कमी आपको नजर आएगी। लेकिन मिर्रा एक ऐसी चीज है जो 100% आपके साथ 100% की क्वालिटी रखती है, 100% की परफेक्शन रखती है। सो ऐसी क्वालिटी अगर हो तो वो मिर्रा कहलाती है, ठीक है। क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले से ना कि वो जू मिर्रा है, वो मिर्रा है, वो क्या है, वो 100% काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 70% आयत दे दी, ओके मुझे बाकी की याद नहीं थी, या बाकी की या कोई बीच में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं डिलीवर हो सका, लेट हो गए, नो। मिरा का मतलब ये भी ना, आना और जाना, उस मिरार से निकला हुआ है, मिरार, ठीक है। ये तो ये आना और जाना उनकी उनकी एक क्वालिटी में है, ठीक है। ये हम मिर्रा का मतलब भी पढ़े और मिर्रा का मतलब आप साथ साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम के ऊपर आप उनके क्वालिटीज के ऊपर भी आप अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। कम एंड गो, मर्रहा बिही, कम एंड गो मरूर से भी निकला हुआ है, आना जाना, इस तरीके का आना जाना जिसमें कोई भी फ्लॉज ना हो। देखें, जब हम, मैंने आपको कल भी कहा था कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, हम हमारे ऊपर थकावट के आसार होते हैं, या हम इतने थक जाते हैं कि हम किसी को जो मैसेज देना होता है, फिर हम या तो वो उस थकावट में इंसान को उस दिन याद नहीं रहता, या आधी बात हो जाती है, आधी बात अजीब सी एजिटेशन में हो जाती है, तो जो थकावट के आसार आ जाते हैं, ये हमारी 100% क्वालिटी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है जिब्रील अलैहिस्सलाम की क्वालिटी की। वो मिर्रा है, जू मिर्रा है। कैसे जू मिर्रा है? वो 100% क्वालिटी दे रहे हैं,
اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کہ میں سوری الحمد للہ الحمد للہ، تو میں کسی طرح کی کوئی اگر کمی پیشی کر دوں تو چلو کوئی بات نہیں، نو، چونکہ جو چیز سبسٹینس جو دیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک ہیز گاٹ اے ویری بیوٹیفل کوالٹی، اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پھر دینے والے کی بھی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات تو ہے ہی کامل، لیکن اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ نے جس فرشتے کو اس کے لیے معمور کیا ہے اس کی کوالٹی میں بھی 100% مرا ہونی چاہیے، ہے نا، تو مرا زو مرا بتا رہے ہیں کہ یہ اس کوالٹی والے ہیں۔ اچھا، اس کی نا سب سے خوبصورت کوالٹی جو ہے نا آپ کو ابھی تو ہم نے انٹلیکچوئل جو معنی ہے عربی میں کہ ہم نے یہ میں نے آپ کو وہ بتائے ہیں، جو مفسرون نے اس کو ڈسکرائب کیا نا وہ بھی بہت خوبصورت ڈسکرائب کیا۔ ابن عباس جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی خوبصورت ان کی کوالٹی کو ڈسکرائب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی چیز جو بڑی ہو، لارج ہو، ٹھیک ہے، ٹال، ویری میسو، ویری بگ، اور اپنے اندر طاقت رکھتی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کمال عقل ہو، عقل کا یعنی کہ جو انٹیلیجنس ہے نا، انسان کی عقل مندی، انسان کا انٹیلیجنٹ ویلیو، وہ اس کا کمال ہو، وہ مرا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرا ہے، انکریڈیبلی گریٹ مینرز والے، بہت ہی طریقے کے ساتھ مینرزم ان کے اندر 100% ہو، اگر آنا ہے تو کس پروٹوکول کے ساتھ آنا ہے، جب یا کہیں جانا ہے تو کس پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے، کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے تو کس پروٹوکول کے ساتھ، کس کمپوزیشن کے ساتھ، کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر جسے کہتے ہیں نا اس کو رکھتے ہوئے کام کرنے والا جو شخص کی جو ذات ہوتی ہے وہ مرہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرہ کو ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا جس کو دیکھ کر بہت ہی آپ کو خوبصورت لگے، مطلب اپنی خوبصورتی میں وہ انکریڈیبل ہو، اپنے آپ میں وہ کمال حسن ہو، کمال عقل تو ہے ہی ہے لیکن کمال حسن بھی ہو اس میں۔ آلوسی نے بھی جو ہے نا مفسر انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک ایسی مطلب ایک ایسا ایپیٹم جس میں انتہائی انٹلیکچوئل قسم کا ہو، ہر طرح کی اس میں خوبصورتی، اس کو بہتر طریقے سے کام کرنا، خوبصورت طریقے سے کام کرنا آتا ہو، وہ اتنا 100% اور پرفیکٹ ہو کہ اس کے آنے جانے میں جب وہ کوئی آیت ڈلیور کر رہے یا کوئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، اس میں پرفیکشن ہو، ہر ادا ان کی پرفیکشن ہو، ہر کام ان کا پرفیکٹ ہوا ہوا ہو، اور ایسا کام کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا انٹیلیجنس لیول جو ہوتا ہے نا، وہ آئی کیو لیول جسے ہم کہتے ہیں، اس کا انٹیلیجنس لیول انتہائی ہائی ہوتا ہے، کیونکہ اس بندے کے پاس اتنی عقل ہے تبھی تو وہ یہ چیزیں سمجھ کے کر رہا ہے، اس کمال عقل ہوگا تو ہی وہ کمال حسن بھی ہو جائے گا، کمال کام بھی ہو جائے گا کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے اپنے آپ میں کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، جب مطلب یہ جب میں پڑھ رہی تھی نا اس کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذو مرہ کہا ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ کہا ہے، اب آپ اس کو کلیئر معنی میں کہہ دیں کہ انتہائی انٹیلیجنٹ، تو میں کہا فرشتوں کے بارے میں ہمارا گمان کچھ اور ہے نا، اور کہ وہ اپنی اس سے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ان کا کوئی ایکٹ نہیں ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں، لیکن جبریل علیہ السلام جو ہے نا ان کا ایک الگ طرح کا سٹیٹس ہے، تو میں نے کہا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کیوں اتنا انٹیلیجنٹ کہا ہے، ایسا کیا ہے؟ تو پھر اسی عرصے میں نا میں وہ سورہ تکویر بھی پڑھ رہی تھی، تو سورہ تکویر میں بھی نا جبریل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے نا اللہ تعالیٰ نے نا ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المکین، پھر مطاعا ثم امین، کہ وہ امین ہے اپنے کام میں، تو
اس اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان کے نا فزیکل ان کو بتایا ہوا ہے کہ ان کی فزیکلٹی کس قدر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو نہ بتاتی ہوں اس چھوٹا سا یہ جو سورہ تکویر کو اور سورہ تکویر میں اور سورہ نجم میں بھی نا یہ کوارڈینیشن ہے. دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہوئی ہے, اس میں بھی کھائی ہوئی ہے. اس میں بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی تعریف کی ہوئی ہے اسی ادا سے, اور یہیں پر یہاں اس سورہ نجم میں بھی جبریل علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن دونوں میں ایک چیز نا ڈفرینٹ ہے. وہاں پر ان کی فزیکلنس اور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کتنے اپنے آپ میں باکمال ہے. یہاں پر ان کی انٹیلیجنس, ان کی آپ کہہ سکتے ہیں فزیکل اور انٹلیکچوئل آپس میں نا یہ دونوں تعریف ہوئی ہوئی ہے. کس طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی بھی ہے. دیکھیں جب یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ پیغام الہی پہنچا رہے ہیں. آپ امیجن کریں, ٹھیک ہے, کہ اگر ایک بہت ہی کوئی ہائیلی ڈاکیومنٹ ہو, کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہو گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے جو ایجنسیز ہو, بڑے گورنمنٹ لیول کا ایک بڑا ڈاکیومنٹ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ہم کسی کو ڈیلیور ہونا ہوتا ہے, اس میں بہت ساری کانفیڈینشیل انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس سے ملک یا تو کسی کا تباہ ہو سکتا ہے یا وہ بچ سکتا ہے. مطلب اس لیول کی ہائی کانفیڈینشیل قسم کی اس میں انفارمیشن ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے ڈیلیور ہوتا ہے؟ وہ ہم کوئی پوسٹل سروس میں کرتے ہیں, وہ لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں وہ ڈاکومنٹس, یا اس کی ایسے ہی کسی سے ڈیلیوری کروا دی جا کے اس آفس میں رکھا؟ نو 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 نو, ایسے تو نہیں ہوتا نا. جس بندے کو اس کام کے لیے متعین کیا جاتا ہے نا, اس کی کریڈیبلٹی پہلے چیک کی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی کون ہوگا, اگر پرائم منسٹر لیول کا کوئی بندہ ہے اور اس نے اپنا ڈاکیومنٹ بھجوانا ہے کسی اور ایجنسی کو بھجوانا ہے, کسی اور جگہ بھجوانا ہے, تو وہ یا تو ڈیفینس سیکرٹری کو کہہ دے گا کہ تم کر لو, کیونکہ وہ ایک ریلائبل بندہ ہے, کیونکہ وہ اس کی کریڈیبلٹی وہ پوسٹڈ بھی ہے. یا اس جو ہیڈ آف سیکورٹی ہوگا اس کو کوئی کہہ دے گا. یعنی کہ اس بندے کی کیا ہونی چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, اس میں اتنی اس کی پوزیشن میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ اس ڈاکیومنٹ کو, یہ جو بھی کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے, اس کو ڈیلیور وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ کیا چیز آتی ہے, دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ جی اس نے اگر یہ چیز ڈاکیومنٹ اگر اس نے ٹریول بھجوانا ہے تو پراپر ایک, یہ تو نہیں کہ وہ اکیلا بندہ چلا جاتا ہے, ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے نا, ایک ٹیم جاتی ہے, ایک کانویج جاتی ہے, ڈیلیگیشن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پراپر ایک ڈیلیگیشن جاتی ہے. اب اس میں سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ خود بندہ جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پھر اس کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی کارڈز ہوتے ہیں, پھر آگے پیچھے اور کانویج کے اندر آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, پراپر ایک پروٹوکول کے ساتھ کہ بھئی بہت امپورٹنٹ چیز کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہونی چاہیے. ٹھیک. پھر مطلب تیسرے کیا چیز امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ بندہ اب ٹھیک ہے, وہ اچھا, اس کی کریڈیبلٹی بہت اچھی تھی, ڈیفینس منسٹر کو چیلنج چوز کر لیا یہ پرائم منسٹر نے بھیجنے کے لیے ڈاکومنٹ, اس کی کریڈیبلٹی بہت اچھی تھی, اس کے پاس سیکیورٹی ٹیم تھی, لیکن راستے میں اگر اس کے پر اٹیک ہو گیا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایسی طاقت تو ہونی ہی چاہیے نا کہ اگر آخر میں وہی بیچارہ ایک آخر میں بندہ بریف کیس لے کر کھڑا رہے گا تو اس میں خود بھی تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے نا, وہ مقابلہ کر سکے ان کا. تو یعنی کہ اس میں ایسی اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے, تو وہ اس پوسٹ یا اس ڈیلیوری کے لیے کریڈیبل بنتا ہے, یا اس ڈیلیوری جو یہ کر رہا ہے بہت ہائیلی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ, تو اس میں اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے. اب وہ یہ تو فزیکل ہوگی نا کہ اس کی فزیکلٹی میں اس کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, اس کے پاس سیکیورٹی ہونی چاہیے, اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے, لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے, اس کی نوبیلٹی ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر ڈیفینس منسٹر ہی ہو تو ہی وہ جا سکتا ہے. دیکھیں بعض دفعہ ہمارے پاس اگر کہیں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جاب وغیرہ میں ان کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے,
مطلب ان کا انٹیلیجنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے، وہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں، بٹ مگر وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ بہت ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، مطلب وہ بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کی مطلب ان کا جو کمپیٹیبلٹی ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. کہیں نہ کچھ جو ہے نا وہ کمی آ جاتی ہے. تو جب زو مرہ کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کے جبریل علیہ السلام کی یہ ڈسکرپشن ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی ایک آیت جو ساتوں آسمان سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے نا جبریل علیہ السلام. تو نیچے ہونے سے تو سب سے پہلے تو ان کی کریڈیبلٹی پتہ چل گئی ہمیں، ان کی کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، ہائرارکی میں ان کی پوزیشن کتنی ہائی ہے. اللہ کے بعد نیچے جبریل علیہ السلام کا گھر ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب ڈیفenس منسٹر یا یہ ہم کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا نا ایگزامپل دی ہے، تو آپ دیکھتے جائیں کہ ہاں اس کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے، اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اس کے پاس ٹیم ہونی چاہیے، تو جبریل علیہ السلام جب ایک آیت یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی لے کر آتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ لیجنز آف اینجل ہوتے ہیں جو ان کی ایز اے ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ آ کر زمین پر آتے. جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ 700 اینجلز رپورٹڈ ہیں ایک حدیث کے مطابق، کہ جو سورہ انعام آئی تھی، اور وہ ایک ہی شارٹ میں آئی ہے، ایک ہی اس میں آئی ہے، فل سورہ انعام آئی تھی. 700 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ لے کر آئے تھے. اتنی ہائیلی کانفیڈینشیل آ رہا ہے اوپر سے ڈاکیومنٹ. قرآن پاک کی یہ امپورٹنس ہے، جبریل علیہ السلام کی یہ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہ پوری انہوں نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی تم اس ایسٹ زون میں جاؤ، یہ فرشتے ساؤتھ زون میں جائیں، اس میں جائیں، اس آسمان پہ یہ والے فرشتے معمور ہوں گے، میں تیسرے آسمان پہ آؤں گا، میں چوتھے آسمان پہ آؤں گا، یہاں پر یہ ہوگا. پھر آ جاتا ہے آسمان دنیا، یہ جو افق ہے ہمارا اپنا آسمان ہے، اس میں خاص طور پر انہوں نے اپنی پوزیشن سیٹ کروائی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے، ڈسکرپنسی نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے کہ کس طرح. دیکھیں ہم نے یہ سنا میں نے کہ شیاطین کو بھی انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو تیسری چیز کی تھی نا، کیا ہوتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے. اگر اٹیک ہو جاتا ہے، شیاطین آ جاتے ہیں، شیاطین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر یہ کہہ دیتا نا کہ ان کو تو پھر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے. لیکن اگر وہ اس ڈاکومنٹ کو لینا چاہیں، ایکسیس کرنا چاہیں جبریل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو خود جبریل علیہ السلام کے پاس بھی اتنی پاور ہو کہ وہ ان شیاطین کا مقابلہ کر سکیں. ٹیم تو ہے ہی ہے، کبھی ٹیم اگر گر گئی ہے یا ٹیم تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اتنا مرہ ہے، اتنا فوکسڈ ہے، اتنا انٹلیکچوئل ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی شیاطین کی یا آگے پیچھے کسی بھی کی بھی کوئی بھی جرت بھی ہو جائے تو میں اس کو کنٹرول کیسے کروں گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی کوالٹی بتائی ہے. روح الامین ان کو ایسے نہیں کہا ہوا، امانت اس کی جو ان کا آنا اور جانا ہے، دیکھیں وہ کس قدر اس میں چیزیں اٹیچڈ ہیں. یہ ایک نارمل سی بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ وہی نازل ہو گئی. اس کا ایک پورا رسالت کا پروسیس اگر آپ سمجھیں کہ کتنی چیزیں حرکت میں آئی ہوئی ہیں اس ٹائم. جبریل علیہ السلام کے ساتھ سارے ان کے فرشتوں کی ٹیم حرکت میں آئی ہے. خود جبریل علیہ السلام انکریڈیبل فوکسڈ ہو کے 100% ڈیلیور کر رہے ہیں. مرہ کی ہم نے کوالٹی پڑھی ہے نا، 100% ہے. تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں آئے ہیں انہوں نے، اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ پورا اس چیز کو ملوث خاطر رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شیاطین وغیرہ اگر ہمارے اوپر اگر حملہ کر لیتے ہیں تو ہماری سیکیورٹی سروس جو ہے نا بہت کلیئر ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو نوبل کہا ہوا ہے، امین کہا ہوا ہے، ان کی تعریف کی ہوئی ہے، کریم ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ اتنے ٹرسٹ وردی بھی ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آلوسی نے جب یہ مرہ کی
لکھی ہے تفسیر، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں عرب کے زمانے میں نا، یہ انہوں نے مثال دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے جبریل علیہ السلام کی تعریف کی. انہوں نے کہا دیکھیں جس جس بندے کو جب مرا کے معنی سامنے رکھیے، ٹھیک ہے، رسی کو خوبصورتی سے مزید جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، رسی کو مضبوطی سے ایسے جوڑتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور اس کی طاقت بھی نظر آتی ہے. تو جو بندہ جس کی رائے بہترین ہوتی ہے نا، اور رائے کس کی بہترین ہوتی ہے؟ ہائیلی انٹلیکچوئل قسم کے بندے کی، ہائیلی انٹیلیجنٹ قسم کے بندے کی، ٹھیک ہے نا. اس کی رائے اس لیے بہترین ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنی خوبصورت سے بات کرنی ہے، کس طریقے کے ساتھ ایکشن کرنے ہیں. اس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی اسٹرانگ تھاٹ ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے اور اس کی سوچ مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کچھ بھی دیکھو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت دی ہے، اس کو سکھا کے بھجوایا ہے، ان کو بتا کے ایکسپلین کر دیا کہ یہ آیت آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہے. اللہ ماہو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سکھانے والے ہیں، ٹھیک، ان کو سکھا رہے ہیں. تو خود ان کی کریڈیبلٹی، ان کی انٹیلیجنس لیول اتنا ہونا چاہیے کہ جب وہ ڈلیوری کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ان کی کریڈیبلٹی نظر آنی چاہیے بندوں کو. کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، فرشتوں کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، سوری، فرشتوں کا جو ایک انٹروڈکشن تھا یا قریش کو، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ بھی آگے آپ کو اسی صورت میں پتہ چلے گا کیوں یہ فینومینا ان کے ذہن میں تھا. جوش جو تھے، یہودی جو تھے، ان کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کا ایک ایسا تھا کہ وہ ویسے ہی جبریل علیہ السلام سے بھی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں ناراض ہیں کہ قرآن پاک تو ہماری اس میں آنا چاہیے تھا. تو وہ فرشتہ تو وہ غلط انفارمیشن ہماری قوم میں نہیں دے کر گیا، وہ تو باہر سے دے کر چلا گیا. اس لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کے ساتھ وہ رکھا ہوا تھا، ایک خراش رکھی ہوئی تھی اس رشتے میں ہمیشہ، اس لیے وہ مانتے نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ نا، یہ جو میرا سوری یہ میرا فرشتہ ہے، یہ مرا ہے. اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ یہ میرے عرش کے نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ریلائبلٹی یہ ہے کہ یہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہے. جو میں اس کو کہوں گا اس نے وہ میرا 100% ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کبھی آپ جس طرح میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی نا، ڈیفenس کا کوئی بندہ ہو اور وہ جا کر ڈاکومنٹ ڈیلیور کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو جب وہ انٹر ہوگا، جو اس کا انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے نا، جب وہ انٹر ہوتا ہے تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا بندہ آیا، ایک پراپر ایک پروٹوکول کے ساتھ بندہ آیا. اب جس دن ڈیفenس منسٹر چھٹی پر ہو اور اس کا پیون جو ہے یا چوکیدار ہے باہر میں، ہم اس کو ڈلیوری کے لیے بھیجتے ہیں، تو جو بندہ ڈلیوری ریسیو کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ہیں تم تم اتنا کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ تم ڈلیور کرنے آئے ہو، یار یہ کیا ہے؟ آپ کا کیا ہوگا ریئیکشن؟ اچھا، تو پھر بات بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوگی جتنا یہ بندہ نظر آ رہا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا. تو فرشتے کی تعریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی اس قدر ہائیلی انٹیلیجنٹ ہیں کہ جب ریسیو کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ خود بھی ان دا اسٹیٹ آف آ ہوتے ہیں. ان کے اوپر خود بھی اتنا خوبصورت اثر ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم، اس قدر مرا رکھنے والا، 100% پرفیکٹ رکھنے والا، سپیڈ مینٹین کرنے والا، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ کرنے والا، ہر طرح کی مکمل پروٹوکول کو فالو کر کے پراپر طریقے کے ساتھ پرفیکٹ کے ساتھ یہ پروجیکٹ طے کر کے لا کر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، اسی رسی کو پکڑتے ہوئے آگے اپنی آیت ڈیلیور کرتے تھے مشرکین مکہ کو، یہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو بیچ میں یہ جو چین ہے نا، مطلب میں نے اس لیے ان کے بارے میں اتنا پڑھا، میں کل بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کوسچن آنسر کے اندر، کہ جبریل علیہ السلام ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کی انٹیلیجنس کو، ان کے ہائیلی انٹلیکچوئل لیول کو، ان کی اپیرنس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن کی کہانی مکمل ہے. جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ جو لانے والا ہے، ڈلیور کرنے والا ہے،
وہ کوئی نارمل پیزا ڈلیوری والا بندہ نہیں ہے. ہی از ڈلیورنگ اے ویری کریڈینشیل کانفیڈینشیل قسم کا ڈاکیومنٹ ڈلیور کر رہے ہیں قرآن پاک. تو ان کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. ہی از لائک پراپر سیزنڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کے ہمراہ ان کے عرش کے نیچے ہیں وہ. اندت سدرت المنتہا، منتہا کے درخت کی جڑ، ٹھیک ہے، وہاں پر ہیں جبریل علیہ السلام، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہیں. ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے. تو قرآن اتنا طاقتور ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت پروسیس سے یہ آ رہا ہے تو یہ ڈیلیور ہو رہا ہے ہمارے پاس. اور اس آیت میں، ان 2-3 آیتوں میں جو گزرنی ہے کہ وہ اللہ ماہو سکھاتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر زو مر رہا ہے کہ وہ کتنے پرفیکٹ ہیں، فزیکل بھی اور انٹلیکچوئل بھی. یہ دونوں آیتیں بار بار فزیکلٹی کی اور انٹلیکچویلٹی کی انتہا کو بتاتے ہیں. اور سب سے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک پچھلی آیت میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک آیت میں نا یہ پڑھا تھا، کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں ان ہوا الا وحی یوحا. وحی ان کے اوپر کیا تھی؟ تنوین تھی نا، 2 پیش تھے. یہاں پر کیا ہے؟ ذو مرتن. مرہ تو وہ ہیں ہی ہیں، اس کے اوپر اس کی گرینڈنس بنانے کے لیے کہ وہ انکریڈیبل میگنیفیشنٹ قسم کے انٹیلیجنٹ ہے، میگنیفیشنٹ قسم کا پرفیکشن ہے ان کے اندر کہ وہ 100% کام کرتے ہیں. ان کی طاقت، ان کی سوچ، ان کی عقل، ان کا کام، ان کا طریقہ کار پراپر 100% پہ ہے. اس کو ان کے اس پہ تنوین لگ گیا، 2 زیر اب لگ گئے، 1 زیر نہیں ہے، 2 زیر لگ گئے ہیں، 2 پیش 2 زیر جب لگتے ہیں تنوین تو اس کی، میں نے آپ کو کہا تھا نا، گرینڈنس بن جاتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو ڈبل کر دیتا ہے وہ، اور پھر اس کی کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ان کا انٹیلیجنٹ ہونا، یہ ایک دفعہ کی آیت یا ایک دفعہ کا کلام ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں ہے، کنٹینیوٹی میں ہے. جب بھی جبریل علیہ السلام آئیں گے وہ اسی ہائیلی پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے. جب بھی جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے کو یہ آیت ڈیلیور کر کے اس سارے پروٹوکول ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اوپر سے نیچے 7ویں آسمان سے نیچے تک آئیں گے. اور یہ ہمارے عقل سے بھی بالا تر بات ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے نیچے ایسے پلک جھپکتے میں آنا. ابھی میں نے آپ کو فستوا کا مطلب نہیں بتایا، ذو مرتن میں ہی اتنی خوبصورت ہے کہ میرا دل وہ ہو رہا ہے. اچھا، فستوا کا ویسے تو مطلب ہے اپ رائٹ، بالکل اسٹریٹ. ٹھیک ہے، استوا کر دینا، اسٹریٹ کر دینا، اس کو بالکل لائنڈ کر دینا، الائن کر دینا. ٹھیک ہے، اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں لفظی معنی ہے کہ وہ ایون ہو گئے، برابر ہو گئے. اسٹوڈ اپ، کھڑے ہو جانا ایک ایسے طریقے کے ساتھ کہ پراپر پورا جو اورا ہوتا ہے، پورا جو انسان کا کریکٹر ہوتا ہے اور اس کا جو فزیکل بینگ ہوتا ہے وہ بالکل اسٹوڈ اپ ہوا ہوا، کھڑا ہوا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے نا ذو مرۃ فاستویٰ، کہ جبریل علیہ السلام جو اتنی ہائی انٹیلیجنس والے، اتنے پروٹوکول والے، وہ آئے ہیں اور فاستویٰ ہو گئے ہیں، اسٹریٹ ہو گئے ہیں، اپ اسٹریٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بعض مفسرین کی رائے میں ہے کہ یہ جو غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی یہ وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کے بعد جو ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا یہ وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے اوپینین. ٹھیک ہے، جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے تھے نا، تو وہ پوری فارم میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، وہ چونکہ غار کے اندر فٹ ہونا تھا نا، تو وہ اپنی فل فارم میں نہیں تھے، وہ کسی اور فارم میں تھے، بینگ اینجل تھے، لیکن وہ اس فارم میں نہیں تھے جس کی آگے تعریف آئے گی. جب سورہ نجم ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس ٹائم یہ غار حرا والا واقعہ نہیں ہے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ جب باہر آئے ہیں اور جب آپ نے جبریل علیہ السلام کو اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور آپ کے پر کپ کپی لگی تھی اور آپ اسٹریٹ پھر بھاگے تھے حضرت خدیجہ کے پاس کہ مجھے کمبل اڑا دو. بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ اس انکاؤنٹر کا یہ واقعہ ہے، جہاں پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جبریل علیہ السلام کو پراپر فل فارم میں دیکھا ہے، کیونکہ وہ فاستویٰ ہو گئے ہیں، اپ اسٹریٹ ہو گئے ہیں. کہاں پر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ.
اوپر اوپر کے افق کے اوپر. اعلیٰ کہتے ہیں اوپر بڑا، سب سے اوپر والا. ہمارا جو آسمان ہے یہ آسمان دنیا، جو ہماری دنیا کا آسمان ہے یہ پہلا آسمان ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر 7 آسمان اور ہیں. تو اس افق الاعلیٰ کے اوپر، پورے ہورائزن کے اوپر، پہلے اللہ نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ ماہو شدید القوہ ہیں، وہ سکھان رہے ہیں اتنے شدید طاقت والے، انٹیلیجنس، اسٹرینتھوں والے، طاقتوں والے، اتنے پروں والے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی انٹیلیجنس کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ اتنے انٹیلیزو مرہ ہیں. اور وہ مرہ اب کیا ہوئے ہیں؟ فاستوا ہو گئے ہیں، اپ اسٹریٹ. کہاں پر اپ اسٹریٹ ہو گئے ہیں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اوپر پہلے کے آسمان پہ. کہ جیسے آپ امیجن کریں کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور آسمان پہ اب آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اپنی نگاہ کی ہوگی تو 600 پروں والا یا 600 سے زائد پروں والا ایک فرشتہ اوپر. کہ آپ علیہ السلام کی ایک اور اس میں روایت میں نا کہ ان کے ایسے پروں سے نا موتی، یاقوت اور مرجان یہ گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ڈینگلنگ نیچے گر رہے ہیں، اتنی خوبصورتی. اور پھر اینجل نور سے، روشنی سے بنے ہیں، تو پورے آسمان کا کیا ویو ہوگا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. تو یہ جو آگے جو آیتیں ہیں نا، یہ آپ کو یہ اب ہمارے لیے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں تو ان کی میٹنگ کیسی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احساس ہوا ہے، کیسا ان کو محسوس ہوا ہے. اور جبریل علیہ السلام کس طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ملاقات کا نا ایک سین ہے یہ. جیسے کسی فلم کا ایک ڈرامے کا سین نہیں ہوتا کہ ایک سین ہے، ملاقات کا سین ہے. اب یہ کہ جبریل علیہ السلام 600 پروں کے ساتھ پورے آسمان کے اوپر، پورے آسمان میں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، صرف جبریل علیہ السلام ہے. اپنے فستوا ہو گئے ہیں، اسٹریٹ اپ رائٹ ہو گئے ہیں، بالکل کلیئر اسکائی جو تھا، آسمان جو تھا اس ٹائم تو نہ کوئی بلڈنگز تھی، نہ کوئی اتنے درخت تھے. پہاڑ پہ کوئی بندہ کھڑا ہو تو ویسے بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، اس کے لیے تو آسمان کا اور جو کتنا بڑا ہمارے پاس ویو ہو جاتا ہے. تو آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوں اور اس کے اوپر سے آسمان کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو کہیں پر آپ کو آسمان ہی نہ نظر آئے، اور اوپر فرشتہ ہو، جبریل علیہ السلام ہو. تو یقیناً وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوئی تھی کہ آپ پہ جو ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، تو وہ تو پھر بنتی ہے، وہ تو پھر بنتی ہے. اتنے ہائی پروٹوکول والے جبریل علیہ السلام کی جب انہوں نے ان کو دیکھا تو مطلب بنتا ہے. اب اس پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اوپر دیکھ رہے ہیں. اوپر دیکھا تو کیا؟ فستوا زمرتن والا جبریل فستوا ہو گیا. کہاں فستوا ہو گیا؟ کہاں ہو گیا اسٹریٹ؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، پہلے آسمان کے اوپر. پورا آسمان کور ہے. اور پھر اللہ نے اتنی خوبصورت طریقے سے کہا ثُمَّ دَانَا فَتَدَلَّى، پھر وہ اور بھی قریب ہو گیا اور جھک گیا، اور بھی قریب ہو کر جھک گیا. یہ جو فتدلہ کا مطلب ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہے. کیا جس طرح دلو عربی میں نا اس کو کہتے ہیں، بکٹ کو کہتے ہیں، جو بالٹی نہیں ہوتی ہے جو آپ کنویں میں ڈالتے ہیں، اس کو دلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ بالٹی کو اوپر سے یوں کرتے ہیں، اس پاٹ کو، اس بکٹ کو اوپر سے نیچے یوں کرتے ہیں تو وہ ڈینگل ہو رہی ہوتی ہے، اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس فینومینا کو کہتے ہیں دلو ہونا، اوپر سے نیچے آنا. اس کی نا احسن اصلاحی صاحب ہے، انہوں نے اپنی اردو تفسیر میں بڑا پیارا لکھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے اس ادا سے اوپر آنا، ٹھیک ہے، اس ادا سے اوپر آنا کہ جیسے کوئی ٹیچر نہیں ہوتا اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر کی طرف سے آتا ہے اور اس کو کوئی بات سمجھاتا ہے. جب ٹیچر کو کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر نا بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا کانفیڈینس ہوتا ہے، تو وہ اس کو آرام سے اس کے اوپر آتا ہے. وہ نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے ٹیچر آتا ہے اور اس کو بات سمجھاتا ہے، اس کے کتنے قریب چلا جاتا ہے نا، شولڈرز اس کے قریب ہیں. جیسے اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کے ڈائریکٹ جیسے کان میں
آواز اس کو چلی جاتی ہے، آرام سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے فتدلہ، اوپر سے اس طرح جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے تھے، اس طریقے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تسلی نہیں ہوئی اس قریبی کی، یہ جو ملاقات ہے اس کے سین میں ابھی بھی اس سین میں بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جب ثم دانا فتدلہ ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام، تو وہ اتنے قریب ہو گئے ہیں، کیسے؟ جیسے فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین، ٹھیک ہے۔ اب کعبہ قوسین کیا چیز ہے؟ کعبہ قوسین ویسے کہتے ہیں بو اینڈ آرچ کو، ٹھیک ہے۔ آرچری، آرچری پڑھی ہے نا، آرچری یہ جو تیر اندازی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں۔ اچھا آپ کے پاس ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے نا اسکرین آن کرتی ہوں کیونکہ میں اس کو سمجھا نہیں پاؤں گی آپ کو اس طریقے کے ساتھ، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چلیں آپ تک میری اسکرین آ رہی ہے؟ آج تو میں ویسے ہی نماز پڑھ کے بیٹھ گئی۔ اچھا میں آپ کو اس کی نا کوئی اگر آپ تک میری اسکرین آ رہی ہے مجھے میسج کر دے کوئی بھی تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے۔ آئی ہوپ آ رہی ہوگی، وہ بہت خاموشی ہے۔ کوئی بھی مجھے میسج کر دے کہ یس آ رہی ہے یا کوئی بول دے، اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آلرائٹ فائن۔ اب کعبہ قوسین کیا چیز ہے؟ آرچری، آپ کو پتا ہے نا، تیر اور کمان، کمان اور تیر، یہ مطلب کمان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لمبا سا تیر ہوتا ہے، ایرو، ٹھیک ہے۔ سو بو اینڈ ایرو کا یہ فینومینا ہے۔ کعبہ قوسین کو بہت سے لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے بتایا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہاں پر جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قریب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ لیں یہ وہ آرچری کا بو ہے، ڈی شیپ کا ہوتا ہے نا، ڈی شیپ کا ہوتا ہے، عظما شیک ہے، ڈی شیپ کا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک آرچ لی ہے، یہ ایک آرچ کے آدھا حصہ لیا ہے اور دوسری آرچ کا ایک اور آدھا حصہ لیا ہے اور اس کو جوڑ دیا ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں کیا بن گئی ہیں؟ ایک بن گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قوسین ہے، کعبہ قوسین ہے، یہ دو آرچز کا، دو اس کا کمانوں کا ایک کمان بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کعبہ قوسین کے لیے کہا ہے۔ کچھ اور مفسرون ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آرچری میں دیکھیں ڈی شیپ میں اوپر لکڑی ہوتی ہے نا اور نیچے ایک سٹرنگ ہوتی ہے، دیکھیں پھر سٹرنگ آ گئی ہے، رسی کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ رسی ہے یہاں نیچے، تو ادھر سے لے کر ادھر تک کا جو ڈسٹینس ہے، اتنا قریبی ڈسٹینس، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ڈسٹینس ہے کہ اگر یہ سٹرنگ اور میں آرچری کی سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کا سٹرنگ مضبوط ہے اور اس کا پرفیکٹ ڈسٹینس ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک پرفیکٹ ڈسٹینس ہے، تو آپ کا ایرو پرفیکٹ شاٹ ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے جو ایمز ہیں، وہ جو آرچری جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے، ان کو زیادہ ڈیٹیلنگ اس کی پتہ ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم، اس میں اس آرچ کا، اس بو کا پرفیکٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ایک فینومینا ہم نے کہا کہ ایک لکڑی کسی نے لی اور یہاں تک کا ایک حصہ بنایا اور کسی اور نے ایک اور لکڑی یہاں تک کا حصہ جوڑا ہے، اب یہ دونوں ایک ہی آرچ ہو گئے ہیں دونوں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، لیکن ایک بن گئے ہیں، اور ایک بننے سے اب جو بھی تیر ہوگا وہ ان دونوں لکڑیوں کا ہوگا۔ فینومینا سمجھ میں آگا کہ کس قدر قریب، کتنی قریبی دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ کعبہ قوسین ہے۔ اچھا ایک اور بھی مفسر ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کتنے کلوز ہیں، کتنے قریب ہیں، کتنے قریب آئے۔ ثم دانا فتدلہ، پہلے وہ بکٹ کی طرح ہور ہوئے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو ٹیچر سے دی، کوئی بچہ بیٹھا ہوا تو ٹیچر ہور اپ ہوتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک، پھر آئے، پھر وہ
मतलब अल्लाह ने उनकी इंटीमेसी मोमेंट को इतना खूबसूरत डिफाइन करने का, इतना करीब आ गए, इतना एक हो गए कि दोनों के मकसद भी एक हो गए। पुराने अरब में क्या होता था, पुराने अरब में ना काबा कौसैन जो थी ना, एक मिसाल थी, यार ये दोनों तो बिल्कुल काबा कौसैन है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, काबा कौसैन है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। या वो मिसाल दिया करते होते थे, जिस तरह दो मुख्तलिफ ग्रोह होते थे ना, अगर वो लड़ पड़ते थे आपस में, फिर जब उनका सुलह नामा होता था ना, तो वो एक चीज करते होते थे। वो क्या करते होते थे, अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो ऑन करती हूँ। ये आर्च ली अपनी, ठीक है, अभी तीर को साइड पे रखते हैं अभी आप, ठीक है, ये जो बो होती है ना, ये एक एक ग्रोह के, उन्होंने एक ग्रोह से एक बो उठाई है, ठीक है, ठीक, और दूसरे ग्रोह से भी उन्होंने एक बो उठाई और उसके ऊपर रख दी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखती हैं, ठीक है, और फिर उन दोनों को पकड़ के मजबूती से, उन दोनों को पकड़ के मजबूती से उससे एक तीर चलाते हैं कि अब हमारी खुशी गमी एक हो गई है, ये जो हमने तीर फेंका है ना, इसने बता दिया कि अब हम इकट्ठे हो गए, अब हमारा मकसद इकट्ठा हो गया। अंडरस्टैंडिंग आ रही है? मुझे मुझे पता है ये फिनोमिना थोड़ा सा ना, मुझे मैसेज लिखते रहा करें प्लीज साथ में, मुझे आइडिया हो, ये फिनोमिना थोड़ा सा हार्ड था, इसीलिए मैंने आज वीडियो को थोड़ा सा किया कि मैंने कहा चलो मैं वीडियो में आपको समझा दूंगी, मेरे आवाज से नहीं इस चीज समझ में आएगी कि एक आर्च, उसके ऊपर दूसरी आर्च रखकर उन दोनों आर्चेस को पकड़ के अगर आप एक एरो शॉट करते हैं, तो दैट्स मीन कि आपने वो दोनों चीजें अब कबूल कर ली हैं, वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, वो दोनों दोस्त बन गए हैं, और अब उन्होंने उनका अब एक ही मकसद है, और वो मकसद वो शॉर्ट करते हैं कि अब हमारी खुशी भी एक है, हमारा गम भी एक है, अब सब कुछ एक हो गया हमारा, ठीक है। ये ये फिनोमेना बताने के लिए कि कितनी कितनी करीबी या कितना कुर्ब है आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद, फिर अब अल्लाह सुब्हान तआला देखें, पहले कह रहे हैं जू मिर्रातिन, जो मिर्रा है वो फस्तवा हुए है, फस्तवा ऊपर देखा तो फस्तवा है, और फिर वाहुवा बिल उफकिल आला, पहले आसमान पर है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अब सातों आसमानों से छोड़कर ऊपर वाले वाहुवा बिल उफकिल आला है, फिर सुम्मा दाना फतदल्ला, यहाँ पर डैंगलिंग पोजीशन में, तल्लो बकेट की पोजीशन में इतने करीब आ गए हैं, और फिर अब इतने करीब आ गए हैं फका बका हुसैनी, और फिर भी अल्लाह ताला ने कहा आओ अदना, उससे भी कहीं ज्यादा करीब, इसके ऊपर भी शिद्दत लगा दी है, फकाबा कौसैनी समझाने के बाद भी शिद्दत लगा दी, आओ अदना। और जब इतनी करीब आकर जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन अल्लाह ताला ने बहुत किया, और ये मेरे और आपके लिए, फाऔहा, फाऔहा, बस वही की, इला तरफ अब्दी ही, अपने बंदे के, मा आओ, जो भी वही की, क्या कहा, क्यूरियोसिटी, यहाँ क्यूरियोसिटी है, ऐसा क्या कहा, माँ औहा, जो भी कहा। यहाँ पे जो माँ है ना, मैंने आपको कहा था अरबी में जो माँ होता है उनके डिफरेंट मतलब होते हैं, पहला जो हमने माँ पढ़ा है मादल्ला, माँ यंतिक, माँ हवा, वो था निगेशन का, जोर दबाव का था। ये वाला माँ जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये इसे कहते हैं इबहाम, इबहाम, एम्बिग्विटी, माँ, जो भी, क्या कहा है, हमें नहीं कहते क्या कहा है उसको, बस कहा है, जो भी कहा है, ये वो वाला एम्बिग्विटी है। और ये एम्बिग्विटी अल्लाह सुब्हानो ताला ने रख के क्यूरियोसिटी छोड़ दी है। अब देखें कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, आप देख रहे हो, क्या कहा है तुमने उसको, बस कह दिया, जो अब आपको क्यूरियोसिटी रहती ना, क्या कहा होगा इसने, क्या है, ऐसा क्या है, मुझे तो सब कुछ पता है, सामने तो मुझे नजर आ रहा है काफी कुछ है, लेकिन इसके अलावा देखो उसने झुक के उसके कान में कोई बात की, तो कुछ तो की है उसने, कुछ तो और कुछ है, वो क्यूरियोसिटी अब आपके माइंड में स्टक हो गई है। अब आप इस एंगल से देखें कुरान पाक को, वही तो हो रही है, कुरान पाक है हमारे पास, ये तो है, ये बात तो मुझे सामने से नजर आई है, फिर माँ औहा, अभी भी कुछ और है, बस जो भी वही की। तो ये जो माँ औहा है ना, इसकी क्यूरियोसिटी हमें तदब्बर में मिलती है, तर्जुमे में नहीं मिलेगी, तफसीर में नहीं मिलेगी, कि अल्लाह ताला ने फिर दावत दी है, आपकी क्यूरियोसिटी को दावत की है, माँ औहा,
जो भी वही की है, क्या वही की है? अच्छा मैं सूरह नजम पढ़ती हूँ, अच्छा मैं इसको समझने की कोशिश करती हूँ, कुछ तो बात होगी। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आके कुछ कहा है, ये तो कहा ही कहा है। अल्लाह ताला ने कहा है ना, शुरू में खुद अल्लाह ताला ने कहा फ़ा बस औहा, वही की है, इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ। फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी भी छोड़ दिया, मा औहा, जो भी किया, ढूँढो, सोचो, तदब्बर करो, मिलेगी। और ये जब हम कहते हैं ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये जब हम कहते हैं ना कि माँ औहा, ये आपको होती है। अल्लाह आपके दिल में भी हू होता है। जब आप अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, ऐसे आप खुद आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप कहते हैं, ओह माय गॉड! मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने तो ऐसा कभी मैं तो गुमान में भी ये बात नहीं थी। ये कैसे हो गया? ये क्या हुआ? तो ये जो क्यूरियोसिटी, ये जो ये जो चीज़ होती है ना जो आपको अल्लाह के और भी करीब कर देती है। मैं बहुत रिलैक्स होके बैठ गई हूँ। ये माअऊहा है, ये भी माअऊहा है। आपका माअऊहा जो मर्ज़ी होगा, मुझे तो माअऊहा मतलब कोई ऐसा कोई सोच आ जाना कि इंसान किसी आयत के ऊपर मतलब मेरी तो ये सोच ही नहीं जा रही थी। ये भी हो सकता है, ये भी कहना चाह रहे होंगे। ये जो सारे जो एक तरह के हमारे पर हम मज़ाक-मज़ाक में भी किसी को यही बात कहते हैं ना, तुम्हारे पे वही आ रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना? तो आ रही है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। ऐसी मिरेकुलस थॉट, ऐसी बातें, ऐसे मिरेकुलस एक्शंस जो आपके सामने हो रहे होते हैं, ये माअऊहा में आ जाते हैं। अच्छा, वो तो है, फ़अऊहा इला अब्दिही है, अल्लाह ने कहा है मैंने अपने बंदे के ऊपर वही की। फिर कहा माअऊहा, इसके अलावा भी कुछ किया है। क्या किया है ढूँढो उसे। क्यूरियोसिटी बिल्ड की ताकि हम पहुँचे, हम खोलें इस कुरान पाक को। क्या और क्या है और क्या है? ये तो है ही है, अब इसके पीछे और क्या है? तो ये मेरे और आपके लिए माअऊहा की क्यूरियोसिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे डाल के दी है। इतनी खूबसूरत इंटिमेसी के बाद ना, मतलब देखें आप बैठे हुए हो महफ़िल में और आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपका बहुत अच्छा वो हो और उसके पास कोई बंदा आए और उसके कान में कुछ कह के फिर चला जाए। आपको क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या, ये बंदा तो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा है, हर बात मुझे करता है, ये वो फला। उसने कान में क्यों झुक कर कोई स्पेशल बात की है? क्या हो सकता है ये? फिर आपकी जो कन्वर्सेशन होती है ना, अच्छा हाँ, अच्छा बताओ फिर कोई आजकल कोई नई बात बताओ, अच्छा फिर कोई और कोई मसला मसाइल तो नहीं है? आप लोग कुरेदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। ये साइकोलॉजिकली हिट किया अल्लाह ताला ने हम लोगों को क्यूरियोसिटी बिल्ड करके कि वो सब कुछ जो तुम्हारे और मेरे बीच में है, वो तो है ही है। तुम्हारी मेरी दोस्ती है, सब कुछ है। माअऊहा क्या है? वो क्या है? वो क्या कान में बता कर गया तुमने ऐसा? मुझे भी बताओ प्लीज़। ये हम औरतों में तो बड़ी होती है। मुझे भी बताओ। है ना? होती है ना? तो या ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। फिर देखिए अल्लाह ताला मैं कहती हूँ इतने प्यार से उन्होंने कहा सुम्मा दाना फ़तदल्ला, और भी करीब, यहाँ करीब पहुँचाकर फिर कहा फ़क़ा बका हुसैनी। अभी भी अल्लाह ताला का वो कहते हैं ना, दिल नहीं भरा तो इतने प्यार से और कह दिया औ अदना, और भी करीब। और फिर इतना करीब करके उन्होंने कहा बस वही कर दी और फिर क्यूरियोसिटी में डाल दिया। मुझे भी बताओ। तो ये मुझे भी बताओ, हमने खुद करना है। तो इस ये आयत मेरे आपके लिए, हम सबके लिए एक मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन है। मैं ढूँढूँ, मैं इसको तलाश करूँ कि अल्लाह ने जो वही की है वो तो है। फ़ाओहा इला अब्दिही है। मा औहा क्या है? मा औहा क्या है? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? तो उसके लिए इसीलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को डिस्क्रिप्शन मिली, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्क्रिप्शन आ रही है। वो मोमेंट्स आ रहे हैं और उस मोमेंट्स के ऊपर ये सिनेरियो ट्रिगर करके अल्लाह ताला ने कहा, देयर यू गो, नाउ टेल मी। सो या फिर आगे इंशाल्लाह मा क़ज़बल फ़ुआदु मा रअा,
یہ بھی انشاءاللہ کریں گے کہ آپ کی جھوٹ نہیں کہا، کذب کیا چیز ہوتی ہے جو ان کے دل نے دیکھا. تھوڑا سا نا خود بھی تھوڑا سا پڑھیں. اب اب آپ کا لینس تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو آپ اس کو خود بھی نیکسٹ ویک تک پڑھ کے دیکھیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. کذب کہتے ہیں کوئی چیز جو حقیقت میں نہ ہو لیکن اس کو وہ اپیئر ایسی ہو جائے کہ آپ کو حقیقت لگنے شروع ہو جائے. جیسے صحرا کے اندر سراب نہیں ہوتا، آپ دور سے دیکھتے ہیں وہ ہیٹ نے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سراب ہے، پانی کا ہے، صحرا ہے میں پانی آپ کو مل گا اور بھاگتے ہیں، لیکن وہ آپ کی آنکھوں کا کذب ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کی کا جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کی آنکھوں کا جھوٹ ہے. یا کذب میں آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہی باتیں ہیں، آئی تھنک پریٹی مچ اسی طرح کی ہے. یا آپ کوئی جانور ہو یا کوئی انسان ہو، اگر وہ اس کو کوئی تکلیف ہو اور وہ تھوڑا سا لڑکھڑا کے چل رہا ہو تو یہ اس کی حالت کا کذب ہے، اس کی ٹانگ کا کذب ہے. اوریجنل فارم میں اس کی ٹانگ ٹھیک ہے لیکن اس تکلیف نے اس کے اوپر اس کی چال کو ہلا دیا، اس کو کذب کر دیا اس کی چال کو. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت میں وہ چیز ہے، سوری نہیں ہے، لیکن آپ کی آنکھوں نے اس کو جھوٹ دیکھا ہے. تو اس چیز کو کذب کہتے ہیں کہ اس ایسی جھوٹ جو آپ کا ایسا جھوٹ جو آپ کو کمزور کر دیتا ہے. یہ ایسا جھوٹ جسے میں نے آپ کو نا، جو اگر کوئی تکلیف اور کوئی جانور ہے کسی تکلیف کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور اب کمزور ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کے چل رہا ہے، تو یہ کذب ہے، یہ اس کا کذب ہے. حقیقی طور پہ انسانی جسم کہ یہ نہیں ہے، حقیقی طور پہ انسانی جسم میں چلنا پراپر ہے، لیکن کمزوری کے باعث اس کو لڑکھڑانا پڑ رہا ہے، تو یہ اس کا کذب ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے، یہ اس کی ادر سائڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو جوڑیں گے سچ کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں دیکھا ان کے دل نے جو بھی دیکھا. اور پھر دل کیوں کہا ہے، فؤاد کیوں کہا ہے. فؤاد کا مطلب یہاں پہ دل ہے. دل تو نہیں دیکھتا، آنکھیں دیکھتی ہیں. تو پھر ایسا کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو یہ کیوں کہا ہے اللہ نے کہ اس کے دل نے جھوٹ نہیں دیکھا. یہ معراج نہیں ہے. معراج مینس کہ یہ کوئی صحرا میں کوئی سراب نہیں ہے جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہے. اب دیکھا بھی کہاں سے ہے؟ دل سے. دل سے تو ہمیں نہیں نظر آتا، ہمیں تو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے. تو یہ لفظ کی کیوں کیوریوسٹی بلڈ اپ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں کریں گے. کوئی کوشچن آنسرز؟ یہ ویڈیو ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتے ہیں.